इस बार कोशिश क्यों नहीं की तुमने मिनहाज? हबीब ने लैपटॉप पर चंद आदमियों की तस्वीर देखते पूछा। वो पैंट शर्ट में मलबूस साफ उर्दू बोलता कहीं से सऊदीया का रिहायशी नहीं लग रहा था। मुझे पता था कि इस बार सिक्योरिटी पहले से भी सख्त होगी। मैंने 2-3 जामियात में भी कोशिश की थी, मगर इस बार तमाम फोर्सेस अलर्ट हो चुकी थी। कोई हमला आवर, कोई गार्ड अंदर नहीं जा सका। और सबसे हैरान कुन ये कि इस बार डिपार्टमेंट्स में टेस्ट का इंतज़ाम किया गया था, ना कि बाहर कैंपस में। अब जामिया के अंदर एक एक डिपार्टमेंट में एक एक हमला आवर भेजना एक मुश्किल काम था, जबकि डिपार्टमेंट्स होते भी फासले पर हैं। एमाज भी लैपटॉप पर ही कुछ टाइप कर रहा था, पास पर ही डायरी का डेटा शायद उतार रहा था। दोनों के बीच मेज़ पड़ी थी। तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो? हबीब ने लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी नज़रें हटाकर मिनहाज के दिलकश चेहरे की जानिब देखा। हार और मैं, हबीब, मैं इस लफ्ज़ के मानी से अनजान हूँ। यू डोंट वरी। और सेंटेंशन डे पर 2-3 बंदे जामिया में घुस जाएंगे, 5-6 स्टूडेंट मारे जाएंगे, खौफ फिर तलबा में जड़ पकड़ लेगा। इनको सुकून का सांस तो मैं नहीं लेने दूंगा, मिनहाज ने सर्द लहजे में कहा। मुझे हैरत है कि वो लड़का पूरा प्लाजा चेक करके जा चुका है। कोई कैमरा, कोई वॉइस रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं मिला। फिर कैसे किसी को तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पता चल सकता है? इससे पहले कि एमाज हबीब के जवाब में कुछ कहता, स्टडी के दरवाजे पर नॉक हुआ। कम इन, गसीले तासरात से इजाज़त दी। सर, हम ईगल, जल्दी से अंदर आता बोला। शट अप, तुम बिला इजाज़त स्टडी तक कैसे आए? मिनहाज गुस्से से दरियाफ्त करने लगा। सर, हम तो पहले भी, एमाज ने खारदार लहजे में इसकी बात काटी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले तुम डेक की शह पर दंदनाते फिरते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। गार्ड्स इजाज़त ना दें तो तुम अंदर नहीं आओगे। नाउ लीव। मिनहाज पहले इसके चेहरे की जानिब देखकर सख्ती से बोला, फिर जाने का कहकर दोबारा अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। इस तमाम दौरानिये में हबीब खामोशी से अपना काम जारी रखे था। ईगल कुछ हनीफ सा होता जाने लगा जब एमाज ने इसे पुकारा। तमाम डीलिंग्स, पेमेंट्स और दूसरा हिसाब हर्ब को बताया करो। आज से तुम इसके अंडर काम करोगे। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसका लहजा वान करता हुआ था। फिर उंगली से निकल जाने को कहा। ईगल शकिस्ता और अफसूदा कदमों से एमाज प्लाजे से निकल गया। गुड़िया, तुम्हारी फ्रेंड्स आ गई हैं, जल्दी नीचे आओ, साइका ने सीढ़ियाँ उतरते कहा। वो अभी इसकी तैयारी मुकम्मल करके रूम से निकली थी, मगर नीलम अब तक अंदर थी। आप आई आपी, इसने लाइट पिंक ग्लोव्स होंठों पर लगाते, कानों में मूंग की दाल जितने टॉप्स पहने और सफ़ेद चमकते मोतियों की स्टाइलिश वॉच उठाते, दुपट्टा कंधे पर डालते और सीढ़ियाँ उतरने लगी। इस दौरानिये में वो वॉच पहनकर दुपट्टा शानों पर फैला चुकी थी। सी ग्रीन एंड ब्लैक कंट्रास्ट शर्ट और शिफॉन के दुपट्टे के साथ ब्लैक चूड़ीदार पजामा पहने वो गजब ढा रही थी। ए नीलम, आ गए आगे। वो तकरीबन भागती हुई आई और राहदारी में पड़े जूतों के रैक से एक डब्बा निकालकर इसमें से सैंडल निकालने लगी। गजब खुदा का, ए तू पढ़ने जा रही है शादी पर? दादो इसके पीछे खड़ी चिल्लाई। आज और टेंशन है दादो। नीलम ने झुककर सैंडल चढ़ाए। इधर आ, दादो ने इसे अपने पास बुलाया। वो मुंह बनाती सैंडल पहनकर इनके पास आ खड़ी हुई। अल्लाह नजरें बद से बचाए। दादो ने इसके चेहरे पर ऊपर से नीचे फूंक मारते दुपट्टा इसके सर पर टिका दिया। नहीं लगती हमें नजर। और जल्दी से कहती दुपट्टा झटकती बाहर निकल गई थी, जहाँ एक टैक्सी में इसकी 3 सहेलियां पहले से ही तैयार इसके इंतजार में सड़ रही थी। और हुस्न की इस देवी को जलवे बिखेरते देखकर सबको अपनी घंटों की मिन्नत ज़ाया होती महसूस हुई। वक्त पर पहुंचने पर इन्हें ऑडिटोरियम में सेकंड रो में सीट्स मिल चुकी थीं। एसी की ठंडक में हल्के म्यूजिक के साथ इनका इस्तकबाल किया गया। फिर वीसी आया। इसने नशिस्त संभाली और चीफ गेस्ट के बाद SICQAA कमेटी की टीम अंदर दाखिल हुई। 5-6 अफराद थे। 3-4 यंग और कुछ दरमियानी उम्र के थे। पेंट कोट में मलबूस कीमती जूते, ब्रांडेड परफ्यूम्स की खुशबू, डिसेंट लुक में वो सब कमाल के लग रहे थे। इन सब ने पहली रो की नशिस्तें संभाल रखी थी। इनकी तरफ बैठने वाला भूरे कंधों तक आते बालों को पीछे सेट किए हुए था। इनकी कटिंग इतनी खूबसूरत थी कि वो सब इसमें बहुत जज रहे थे। इसी रंग की मूंछें भी काफ़ी घनी थीं। नीलों को इसकी मूंछें ज़रा ना भाईं। कितना डैशिंग बंदा है। एंड हिज मोस्टैचेस, ओ माय गॉड, कितनी सूट कर रही हैं इस पर, महक ने फिदा होने वाले अंदाज में कहा। बस बस, गांव के वडेरे टाइप लोगों की तरह। महक, ओ महक। नीलम ने फर्जी मूंछों को मरोड़ते नकल उतारते हुए इसका नाम लिया। इसकी इस अदा पर पूरे ग्रुप हंस पड़ा। इसकी हंसी आसपास के स्टूडेंट्स ने भी सुनी थी। कितनी ही बेख्तियार नज़रें हुस्न के इस
نیاز پیکر پر جم گئی تھی، مگر وہ بھرپور اعتماد سے بیٹھی مسکرائی جا رہی تھی۔ تقریب جاری تھی اور ہر کوئی اس کو انجوائے کرتا اپنے مستقبل کے حوالے سے بے پناہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس، دیکھ لیا آپ نے کس طرح ہماری یونیورسٹی نے اپنا اسٹینڈرڈ انکریز کیا اور پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں اپنی جگہ بنائی۔ ایک بار اس ملک کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیے۔ آج ہم موت سے بچ کر اس آڈیٹوریم میں جمع ہوئے ہیں تو صرف اس ملک کے محافظوں کی وجہ سے۔ اپنے ملک پر فخر کریں اور اس کی سلامتی کے لیے دعا گو رہیں۔ ایک بار پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے، نیشنل اینتھم کے احترام میں اپنی اپنی نشستیں چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ تمام اسٹوڈنٹس، وی سی، چیف گیسٹ، ٹیم ممبر سب کھڑے ہو چکے تھے۔ ترانہ شروع ہو چکا تھا۔ اگر پورے آڈیٹوریم میں کوئی بیٹھا تھا تو وہ صرف نیلم ابرار تھی۔ نیشنل اینتھم تمہیں سنائی نہیں دے رہا نیلم؟ مہک دبے دبے غصے سے کر رہی۔ اگر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے چیونگم کے غبارے پھوڑتی بے نیازی سے اسمارٹ فون کی ٹچ سکرین پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ سنائی دے رہا ہے، کمال بے نیازی سے جواب آیا تھا۔ تو قومی ترانے کے ادب میں کھڑے ہونا تم پر فرض نہیں ہے؟ چبھتا ہوا سوالیہ انداز تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ ادب اور احترام تم کو مبارک ہو، لاپرواہی سے جواب دیتے ایک اور غبارہ پھوڑا گیا۔ HECQA کمیٹی کا وہ بھورے بالوں والا ممبر اسے ہی گور رہا تھا۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی نیلم کو اٹھا کر آڈیٹوریم سے باہر پھینک دے گا۔ چونکہ وہ اگلی نشستوں میں سے ایک پر کھڑا تھا، تبھی اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس کی گھورتی آنکھیں نیلم کے دلکش چہرے پر جمی تھیں۔ سرد نگاہ میں ناگواری کے تاثرات صاف نمایاں تھا۔ یہ آنکھیں وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ سیاہ ماسک میں جھانکتی دو آنکھیں اس کے سامنے جٹ سے آئیں اور غائب ہو گئی تھیں۔ گھبرائیے مت، ہم آپ کے محافظ ہیں۔ گھمگیر بھاری لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ خون، گولیوں کی آواز بے سود پڑا ایک وجود اور دھڑام کی آواز پیدا کرتی سیکنڈ فلور سے نیچے گرتی لاش۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر چکے تھے، لب کپانے لگے تھے۔ اس کا سیل ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ آنکھوں میں بس وہی دو آنکھوں کا عکس ابھرا۔ وہ ممبر کب سیدھا ہو چکا تھا، ترانہ ختم ہو چکا تھا، سب دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ نیلم، تمہیں کیا ہوا؟ لٹھے کی مانند سفید پڑتے اس کے چہرے کو دیکھ کر مہک نے پوچھا۔ کچھ نہیں، نیلم نے پسینہ صاف کرتے کہا، ساتھ ہی نظریں اسٹیج پر ٹکا دیں۔ آئندہ شیڈول سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ بیک ڈور اوپن مت کریں، فرنٹ ڈور سے باہر جائیں۔ مائک میں گائیڈ بار بار یہی الفاظ کہہ رہا تھا۔ آڈیٹوریم اچھا خاصا بڑا تھا۔ ایسے میں 6 دروازے پورشن وائز لگائے گئے تھے، مگر جانے کیوں صرف فرنٹ ڈور کا ہی استعمال کیا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹ کم ہونے لگے تھے۔ نیلم، اٹھو، یہیں بیٹھنے کا ارادہ ہے کیا؟ مہک نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ چلو۔ نیلم کی نظریں اب بھی اسی شخص پر تھیں، مگر وہ ہاتھ میں تھامے سیل فون پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ پھر رک جاتا اور ہونٹوں میں 2 انگلیاں رکھ کر سوچنے لگتا، پھر ٹائپنگ سٹارٹ کر دیتا۔ نیلم اس سے نظریں بچاتی اسٹوڈنٹ کی باہر جانے والی قطاروں میں گھس گئی۔ ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ آؤچ! اس کے پیچھے موجود لڑکے نے جان بوجھ کر کونی ماری تھی۔ اوہ سوری! اب شرمندگی ظاہر کر رہا تھا۔ آر یو بلائنڈ؟ نیلم چیخی۔ میں نے سوری کہا تو ہے۔ لڑکے کو چھیڑنا بھاری پڑنے لگا۔ آڈیٹوریم سے نکلنے والے چند اسٹوڈنٹس بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلے جان بوجھ کر 3rd کلاس حرکتیں کرتے ہو، پھر اسی سڑی ہوئی شکل سے سوری کرنے لگتے ہو، ایڈیٹ! وہ اپنی سنا کر ہوں کرتی شانے سے پھسلتے دوپٹے کو ٹکاتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ خوش شکل سا لڑکا شرمندہ شرمندہ کھڑا رہ گیا۔ نیلم، ہر کسی سے پنگے مت لینے بیٹھ جایا کرو، آشی نے ناگواری سے کہا۔ ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تپ کر بولی تھی۔ وحشت ہو رہی تھی اسے اپنے آس پاس موجود لوگوں سے۔ صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی اسے ایسے ہی دیکھ رہی تھیں جیسے میوزیم میں رکھا کوئی حسین سنگی مجسمہ ہو۔ اسے غصہ آنے لگا، ہاں تیار ہو گئی۔ یار، کلاسز تو رمضان کے بعد شروع ہوں گی۔ 3 دن بعد پہلا روزہ ہے، کیوں نہ اس سے پہلے کوئی گھومنے کا پروگرام بنا لیں، کوئی ہارر ٹائپ جگہ، بینا نے جلدی سے کہا۔ مبادلہ کوئی تلخ کلامی نہ ہو جائے۔ یار، موہٹا پیلس جاتے ہیں، ایسا زبردست میوزیم ہے اور اس کے بارے میں کافی کچھ سن بھی چکے ہیں، مہک نے چہک کر کہا۔ ویسے بھی اسے تاریخ سے بہت لگاؤ تھا۔ باتوں باتوں میں وہ لوگ کوریڈور سے نکل چکے تھے اور آگے ڈپارٹمنٹس تھے۔ وہی موہٹا پیلس جس کے بارے میں انگلش کے سر نے بتایا تھا۔ لیکن یار، وہ تو ہسٹوریکل جگہ ہے، 1927 میں تعمیر کیا گیا، پھر بر صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان کا حصہ بنا، پہلے راجستھانیوں کا اڈہ تھا، پھر میوزیم میں بدل دیا، اور بھی جانے کیا کیا تاریخی واقعات جڑے ہیں اس جگہ میں۔ نیلم اکتاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ کم آن، ہسٹری پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے، مہک بحث کرنے کے انداز میں بولی۔ ہاں مزہ، ٹو مچ بورنگ سبجیکٹ۔ یہ لیڈ
लीडर 1887 میں پیدا ہوا، 1920 میں مر گیا، 1900 میں امریکہ پڑھنے گیا، 1910 میں یہ ایوارڈ لیا۔ ہسٹری پڑھنے میں نہیں ڈیئر، ہسٹری کا پارٹ ہونے میں مزہ آتا ہے۔ نیلم نے جیسے میدان مار لیا۔ یار بحث کرنا بند کرو سب اور کل کا ریمائنڈر سیٹ کر لو، 2 بجے تک نکلیں گے، 6 بجے تک رش رہتا ہے۔ ہمارا سیل فون؟ نیلم جیسے ابھی کوما سے اٹھی تھی۔ او نو یار، او ڈی میں ہی رہ گیا۔ ہمارا سیل فون؟ نیلم جیسے ابھی کوما سے اٹھی تھی۔ او نو یار، او ڈی میں ہی رہ گیا۔ یاد آنے پر وہ روحانسا سے لہجے میں بولی، پلیز نیلم، میں اب اتنا چل کر واپس نہیں جانے والی۔ مہک نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں بھی۔ سوری یار، دفعہ ہو جا سب کے معذرت کرنے پر وہ پیر پٹکتی واپسی کو قدم اٹھانے لگی۔ ہم اپنا ڈپارٹمنٹ وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آشی نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ جہنم میں جاؤ، وہ چلاتی ہوئی غصے سے تیز سے قدم اٹھاتی آڈی کی طرف جانے لگی۔ کوریڈور کا سناٹا بتا رہا تھا کہ تمام اسٹوڈنٹ جا چکے ہیں۔ تم بہت خشک مزاج اور حد درجے کے بدمزاج ہو منہاج۔ حبیب سگار پیتے ہوئے لکڑی کی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا بولا۔ رائفل کا میگزین چیک کرکے لگاتے ایماز نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اور حبیب جنگل کی طرف شکار کو نکلنے تھے۔ حبیب کو اتنا شوق نہ تھا۔ میورک بھی اسلحے کے کام میں مصروف نہیں آیا تھا۔ تمام گارڈز گول دائرے نما انداز میں الرٹ کھڑے تھے۔ عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں سفیدے اور چیڑ کے درختوں کے جھنڈ میں اور بلند ہو رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکلی عجیب خوابناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ یار کوئی عربی ڈانس ہوتا ہے، کوئی بیلی ڈانس ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے؟ عرب عورتیں اتنا زبردست بیلی ڈانس کرتی ہیں کہ بندہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ آئی ایم ریئلی مس دس، وہ شوہی سے کہتا کش پر کش چڑھاتے جا رہا تھا۔ یہاں بھی بہت سی ایسی خرافات ملیں گی تمہیں، لیکن میرا مخلص مشورہ یہ ہے کہ ان سب سے دور رہو۔ ایماز رائفل ٹارگٹ پر سیٹ کرتا بولا۔ سامنے ہی ہیبی بیٹھا تھا، ایک خوبصورت شیر جو حبیب نے پال رکھا تھا، اب اس نے منہاج کو گفٹ کر دیا تھا۔ ہر روز ایماز کے سامنے ہیبی کرتا رہتا اور بتاتا کہ یہ اسے کتنا عزیز ہے۔ ہیبی میں میرا جان بستا ہے۔ اس کے کانوں میں حبیب کی آواز پڑی۔ ٹریگر پر اس کا دباؤ بڑھنے لگا۔ ہیبی ٹارگٹ پر تھا۔ حبیب کش لیتا مزید صنف نازک کے بارے میں رائے دے رہا تھا۔ ایماز کی رائفل سے نکلی بلٹ کی آواز کافی زوردار تھی۔ شاہوں پر بیٹھے اونگتے پرندے فوراً آسمان کی جانب اڑان بھرنے لگے۔ آس پاس کھڑے گارڈز نے بھی شکار کو افسوس سے دیکھا۔ شکاری تو تھا ہی بے رحم، ظالم اور مغرور۔ حبیب جیسے سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ ایماز نے رائفل نیچے کی اور انابی ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں سکیڑتے تڑپتے ہوئے حبیب کے پاس جا بیٹھا۔ اگر وہ حبیب کا پالتو نہ ہوتا تو ایماز کے نشانے پر بھی چوکنا ہو جاتا، مگر افسوس کہ آج ایک جانور کو بھی اعتماد کی خوشگمانی لے ڈوبی تھی۔ منہاج حبیب کے پاس بیٹھ گیا اور پھر گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس نے ریوالور اچھالا۔ ایماز نے اسے کیچ کرتے ہی حبیب کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا، پورا میگزین خالی کر دیا۔ حبیب ایماز کی پشت کو گھور رہا تھا، مگر وہ دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ چلا جا رہا تھا۔ ایماز نے اس کی اکھڑی کھال کو تیز دھار چھرے سے چھیل دیا تھا، پھر گوشت پر مکے رسید کرتا رہا۔ چند قطرے اس کی سفید تنی گردن پر بھی گرے تھے۔ ہاتھ گھسا کر شریانوں کی آواز سے اس نے اندر حبیب کا دل نکال لیا۔ وہاں کھڑے تمام گارڈ کو اس منظر سے کراہت آئی تھی۔ ان کی نظریں زمین پر جم گئی تھیں۔ درندہ صفت شخص اطمینان سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ایماز؟ حبیب صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ حبیب، شیر کا دل ابھی تک اس کے ہاتھ میں پھڑپڑا رہا تھا، دھڑک رہا تھا۔ لال رنگ کا مادہ اس کا پورا ہاتھ رنگ چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ خون کی ندیاں اس کی کلائی سے ہوتی کونی تک جا رہی تھیں، مگر وہ گوشت کے اس ٹکڑے کو دبوچے ہوئے تھا۔ بڑی بے رحم گرفت تھی اس کی۔ یہ میرا فیورٹ لائن تھا، میرا چہیتا۔ منہاج، کتنے دل سے میں نے تمہیں یہ گفٹ کیا تھا اور تم نے کیا کیا؟ میری حبیب کو مار دیا۔ کیا ملا تمہیں حبیب کو مار کر؟ حبیب کی آنکھیں نم تھیں، لہجے میں تڑپ تھی۔ ایماز ہنسنے لگا، پھر یہ ہنسی کہکوں میں تبدیل ہو گئی، پھر کہکوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ وہاں موجود ہر شخص کو ان کھوکھلے کہکوں سے وحشت محسوس ہوتی۔ پیدے کے درختوں سے ٹکراتے یہ کہکے عجیب دہشت قائم کر رہے تھے۔ فیورٹ؟ چہیتا؟ تمہیں پتہ ہے نا وہ میری فیورٹ تھی، میری چہیتی۔ اس ملک کے جانوروں نے مار دیا اسے، تب بھی میں رویا تھا، بالکل اسی طرح، بلکہ تم سے بھی زیادہ، مگر کسی کو فرق نہیں پڑا میرے آنسوؤں سے، جیسے آج مجھے نہیں پڑ رہا تمہارے آنسوؤں سے۔ وہ عجیب سی دیوانگی آنکھوں میں سموئے کہہ رہا تھا، جب میری فیورٹ چیز میرے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس اس کی فیورٹ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں سخت برفیلے اور بے لچک لہجے میں کہتا اٹھ گیا۔ اب وہ اس کرسی پر آن بیٹھا تھا جہاں پہلے سے حبیب بیٹھا تھا۔
ایک گارڈ پانی کی بوتل لائے اس کے ہاتھ دھلوا رہا تھا تو ایک تولیہ پاس لیے کھڑا تھا۔ حبیب گھٹنوں کے بل بیٹھا روتے ہوئے بے سود ادھیڑی کھال اور بغیر دل کے شیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کے چہرے کے پاس موجود بالوں کو چھوتے ہوئے وہ گھیرا بازاری میں مصروف تھا۔ اتنے شوق سے وہ اس کی کنگھی کرتا تھا۔ احمد چھوٹے سے سفید تولیے سے ہاتھ پونچھتا مطمئن سا بیٹھا جیسے کسی فلم کا پسندیدہ سین ملاحظہ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر۔ غلط کہتے ہیں۔ کئی بار صدیاں بھی بیت جاتی ہیں مگر ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں، زخم تازہ ہی رہتے ہیں، خون رسنا بند نہیں ہوتا۔ جانے کیوں صدیاں گزرنے پر بھی وہ خون جمتا نہیں ہے، بہتا چلا جاتا ہے۔ اوڈی کا گلاس ڈور اوپن کرتے اسے گھبراہٹ نے آ گھیرا۔ یونیورسٹی میں ابھی قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ الٹی حرکتیں شروع کر دیں۔ اب اگر اندر کوئی نہ ہوا یا اوڈی بند ہوا یا کسی نے اسے چپکے سے اندر جاتے دیکھ لیا تو نہ جانے کون کون سے سوال سر اٹھا رہے تھے، جن کو اس نے لپیٹ کر سائیڈ پر رکھا اور اندر چلی گئی۔ چند سیڑھیاں چڑھتے ہی اس کی ازلی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ اندر کوئی نہ تھا۔ وہ جلدی سے موبائل لے کر چھو منتر ہونے کا سوچ رہی تھی، اسی طرف چلی آئی جہاں وہ اور مہک بیٹھی تھی۔ یہاں نہیں ہے تو کہاں گیا؟ بڑبڑاتی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اوڈی کے آخر میں ایک لکڑی کا باکس لگا تھا، کسی نے وہاں نہ رکھ دیا ہو۔ اس سوچ کے تحت وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جانے لگی۔ اس کی دائیں اور بائیں جانب قطار در قطار کرسیاں ہی کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اسکن کلر کے فارم والی۔ باکس تک پہنچ کر اس نے تلاش کیا مگر وہاں بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، کہاں چلا گیا؟ وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ پہلے ایک سیل فون گنوا چکی تھی، اتنی مشکل سے نیا خریدا، اب یہ بھی؟ کہیں آپ یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ کافی بلند آواز تھی۔ نیلم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہو کر معروم ہو گئی۔ پلٹ کر دیکھا، اس کی دائیں طرف والی کرسیوں کی قطاروں میں وہ کونے والی کرسی پر درمیان کی قطار میں بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر کرتے کہا۔ کرسی کی پشت پر کھڑے ہونے کے باعث اسے بس اس کا ہاتھ ہوا میں لہراتا نظر آیا جس میں اس کا موبائل جھوم رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں طے کرتی اوڈی کے وسط میں آ کھڑی ہوئی، اسی قطار کے سامنے جس کی آخری کرسی پر وہ براجمان تھا، وہی کمیٹی کا ممبر۔ اس نے ہلکا سا سر کو ہم دیتے ہوئے نیلم کو دیکھا۔ یہ ہمارا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس نے ٹانگ پر رکھی ٹانگ نیچے اتاری، پھر کوٹ کو جھٹکتے کھڑا ہوا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی وسیلی نظروں سے گھورا۔ نیلم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کو بھی ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر موبائل چپنا چاہا تو اس نے ہاتھ اوپر کر لیا۔ نظریں مسلسل اس کے گھبرائے اور جھنجھلائے چہرے پر جمی۔ نیلم نے اچک کر موبائل لینا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ بمشکل اس کے کندھوں تک پہنچ رہی تھی۔ پورا اوڈی سائیں سائیں کر رہا تھا اور انٹری ٹیسٹ کے مناظر ابھی دماغ میں تازہ تھے، ساتھ ہی اس کا بے رحم رویہ بھی یاد آ چکا تھا۔ مردہ وجود، خون رکھیں اپنے پاس، وہ غصے سے کانپتی آواز میں بولی اور ساتھ ہی بقیہ سیڑھیاں اتر کر اوڈی سے باہر جانے کے ارادے سے تقریباً بھاگ رہی تھی جب وہ بھی اس کے پیچھے اس سے بھی تیز رفتار میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اوڈی کے دروازے پر ہی اسے جا لیا۔ نیلم کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے جبکہ مقابل کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ نیلم نے الٹے قدم اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ ایسا لگا ابھی بھی وہ اسٹاف کالونی کے سیکنڈ فلور پر کھڑی ہے اور وہی منظر تھا۔ وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلی قطار میں لگی کرسیوں سے اس کی ٹانگ ٹکرا گئی۔ پورے قد سے سیٹ پر بیٹھنے کے انداز سے گری تھی۔ شہد رنگ زلفوں نے اگلے کندھے پر ڈیرا ڈال لیا تھا، ساتھ ہی کچھ شریر لٹوں نے بھی آرزوؤں پر ریشم کا پردہ ڈالا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کرسی کے سطح پر شوز رکھے اور ایک ہاتھ ہینڈل پر ٹکا کر مہجر آس عالم نے اس کے جانے کی تمام راہیں مستبد کر دیں۔ جب قومی ترانہ پڑھا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بھاری آواز، سنجیدہ انداز، نیلم کی جان ہوا ہونے لگی۔ انٹری ٹیسٹ کے تمام مناظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ نازک جسم کا رواں رواں سنسنا اٹھا۔ ادب سے کھڑا ہونا چاہیے نا؟ سخت لہجے میں سوال کرتا وہ اس کا خون خشک کر چکا تھا۔ جی۔ اس کے گلے میں پھانس سی اٹک گئی۔ اسے لگا کہ خوف کے مارے اسے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ گڈ، ناؤ اسٹینڈ اپ۔ انگلی سے اشارہ کرتے وہ پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹینڈ اپ۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ دھاڑا۔ نیلم بجلی کی سراحت سے کھڑی ہوئی۔ وہاں جا کر کھڑی ہو جائیں اور بلند آواز میں ترانہ پڑھیں۔ بلند آواز مطلب پورے آڈیٹوریم میں آپ کی آواز کی گونج ہونی چاہیے۔ ناؤ گو۔ اس کے حکم پر وہ حیران کن نظروں سے میجر آس کو دیکھنے لگی۔ گو۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ نیلم دھوڑنے کے انداز میں اسٹیج تک پہنچی تھی۔ اب اس کی بلند کپکپاتی آواز میجر آس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا کھڑا تھا،
ایک ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے اس کے ہر انداز سے وطن کے لیے عقیدت اور محبت کا احساس ابھر رہا تھا۔ ترانے کے اختتام پر اس نے ایڑی بجا کر ماتھے پر ٹکایا ہاتھ نیچے گرا لیا۔ نیلم فوراً نیچے اتری تھی۔ آس عالم نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے سیل فون نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ تھامنے لگی تھی جب وہ بولا، اپنے ملک کا احترام کرنا سیکھیں۔ اگر آج آپ اس کھلی فضا میں بغیر رکاوٹ کے سانس لے رہی ہیں تو یہ صرف اس ملک کی مضبوط سرحدوں کی وجہ سے ہے۔ آپ مقروض ہیں اس دھرتی کی۔ یہ نخرہ اور غرور بہرحال اس معاملے میں آپ پر نہیں جچتا۔ کے الفاظ زیادہ پتھریلے تھے کہ لہجہ نیلم جھانچ نہ سکی۔ سیل اس کے ہاتھ میں اب کپ کپا رہا تھا۔ اس پر ایک تیز نظر ڈالتا وہ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا آڈی سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے گہرے گہرے سانس لیے اور اس کے پیچھے ہی نکل آئی۔ ڈپارٹمنٹ آڈیٹوریم کے پچھلے حصے سے قریب پڑتا تھا۔ پچھلے حصے میں گراؤنڈ اور چند درختوں کے بعد ڈپارٹمنٹس تھے۔ وہ ابھی آڈی کے بالکل پچھلے حصے کی جانب پہنچی ہی تھی جب اس نے میجر آس کو جاتے دیکھا۔ وہ دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ میجر آس جا رہا تھا اور ایک عام سے لباس میں ملبوس آدمی آ رہا تھا جیسے کوئی مالی یا چپڑاسی ہو۔ دونوں بالکل پاس سے گزر رہے تھے جب فائر کی آواز آئی۔ نیلم کی چیخ حلق میں ہی دب گئی تھی۔ ڈر ڈر کر اس نے دیوار سے سر آگے نکالے جھانکا۔ گولی آدمی کے سینے پر لگی تھی۔ میجر آس ریوالور واپس پاکٹ میں ڈال رہا تھا، پھر گوگل چڑھائے اور ایسے چلتا بنا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیچھے نیلم ایک بار پھر چکرا کر گری تھی۔ میجر آس عالم نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھی۔